अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की पहली पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हमारे तमाम नाज़रीन को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। आज से हम जिस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जिस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, उसमें हम पाकिस्तान के मसाइल को वसाइल में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ आम शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मुल्क के माशी मसाइल, दीगर मसाइल किस तरह हल किए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में हम आज का पहला एपिसोड मेडिकल टूरिज्म पे कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म सेहत की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर महंगे इलाकों में, महंगे मुल्कों में रहने वाले लोग अपने मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए निस्बतन दरमियाने या कम महंगे मुल्कों की तरफ ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाके अपने प्रोसीजर्स भी करवाते हैं और सैरो सेहत भी करवाते हैं। इस सिलसिले में एक आइडियल आजकल टर्की को समझा जा रहा है, जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट की सनत बहुत फल फूल रही है। 10 लाख यूरोपीय शहरी सालाना टर्की का सफ़र करते हैं, वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और $2 बिलियन टर्की की इकॉनमी में ऐड करते हैं। इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान के एक मायनार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अनीर रियाज बटालवी साहब को मदऊ किया है। हमारे दोस्त हैं और मरहूम रियाज बटालवी साहब के फर्जंद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर कमाने का एक अहम जरिया ये भी है। आइए इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल मुद्दे का सवाल। अगर इसी शहर लाहौर में मुझे 40-50 हज़ार रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट की सहूलत मिल रही है, तो मैं उस काम के ऊपर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया क्यों खर्च करूं? यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला सवाल हर एक का खर्चे के ऊपर होता है और जवाब हमारा बड़ा वाज़ेह होता है कि यह आपकी चॉइस है कि आपने एक मैट्रिक पास नॉन क्वालिफाइड कसाब से सर में ऑपरेशन करवाना है या एक क्वालिफाइड ट्रेंड डॉक्टर से। हाँ। अब कैटेगरीज जो 40-50 हज़ार की है ना, उसमें बी श्योर कि MBBS डॉक्टर भी नहीं होगा। ठीक है। वो MBBS जिसको एक्चुअली ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ओके। उसमें प्लास्टिक सर्जन तो बहुत दूर की बात है, ना डर्माटोलॉजिस्ट तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ आपको अनक्वालिफाइड लोग ही मिलेंगे ये क्लिनिक पे। चढ़े ऊपर 70, 80, 90 के ऊपर, तो शायद वही जो आपके 2 नंबर क्लिनिक्स है ना, वो डॉक्टर को चाय पिलाने के लिए बुलवा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो 15, 20, 25 मिनट या घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देने लगा क्वालिफाइड डॉक्टर अगर वो उधर बैठा है। ठीक है। अगर उसने खुद करना है तो लाख से कम तो वो लेने से रहा। ठीक है। ये आपकी ज्यादती है कि आप उसे मजबूर करें कि लाख से कम कर दो। ओके। एक आदमी ने सारी उम्र पढ़ा है, कुछ ट्रेनिंग ली है और हेयर ट्रांसप्लांट सीखा है अलग से, कोई तालीम उसमें हासिल की है, तो वो किसी भी तरह लाख से नीचे नहीं जाने लगा। तो जो आपके पास 40-50 हज़ार वाला है ना, उसको तो समझ ले कि वो है ही 2 नंबर। ठीक है। ठीक है। यानी आप इंजीनियर वाला काम किसी टेक्नीशियन से करवा के काम पूरा करना चाह रहे हैं। टेक्नीशियन एक बहुत इज्जतदार टर्म। अच्छा, आपको उस पर भी एतराज है? मुझे शदीद एतराज है टेक्नीशियन इनको कहने पे। टेक्नीशियन OTAs बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, नर्स एक इंतहाई पढ़ा लिखी चीज है। ये लोग FA पास होते हैं या मैट्रिक पास होते हैं या वो भी नहीं होते। बस बातचीत करनी आती है और कपड़े पहन के डॉक्टर बनना आता है। डॉक्टर बन के बैठे होते हैं और कहते हैं डॉक्टर आएगा। क्यों आएगा? उधर होना चाहिए डॉक्टर को। अगर आपको उसने चेक करके फैसला करना है कि क्या होगा, तो उसको करना है या किसी डॉक्टर ने करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई शख्स अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहा है तो उसे सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए? उसको ये देखना चाहिए कि वो करवा कहाँ से रहा है। यही सबसे अहम चीज है उसके लिए। जैसे अभी हमारी गुफ्तगू हुई कि ये 45 हज़ार का दरवाजा है कि लाख का दरवाजा है, 1.5 का है, 5 लाख का है। सिर्फ कीमत के ऊपर नहीं जाना, ये देखना है कि डॉक्टर खुद कितना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है? मिसाल के तौर पे मैं 50 हज़ार वाले से काम करवा लेता हूँ और मैं 2 लाख वाले के पास नहीं जाता हूँ, तो उसमें रिस्क कहाँ है? वो क्या पहला नुकसान मेरा करेगा? सबसे बड़ा आपका नुकसान आपकी हेयर लाइन है। ठीक है। आपके कहाँ पे वो बाल लगाने की कोशिश करता है। ये फ्रंट की लाइन होती है, फ्रंट की लाइन है, हेयर लाइन कहते हैं। बिलीव मी, अगर आपकी गलत हेयर लाइन बन जाती है तो उसको निकलवाना पड़ता है। हर दूसरे, तीसरे, चौथा केस हमारा हेयर लाइन को रिमूव करने के ऊपर होता है कि गलत लग गए, जिसमें तुर्की शामिल है। तुर्की से भी लोग आते हैं जो जिनकी गलत बनी होती है। फिर आपका मसला ये कि वो तो उसने बना दिया, आपके ख्याल में मैंने निकाल दी, काम खत्म नहीं हुआ। आपका जो डोनर का बैंक जाया किया ना उसने,
آپ کا ڈونر بہت لمیٹڈ ہے، کسی بھی صورت آپ کی گنجپن کو کمپلیٹلی کور نہیں کر سکتا. ڈونر کے کچھ خاص حصے ہیں جہاں پہ کچھ خاص حصوں پہ بال جانے چاہیے. تو وہ جو ڈونر اس نے آپ کا ضائع کیا نا، وہ آپ کو پوری لائف کا دھچکا دے دیا. اب اس کی ریپیئر نہیں ہو سکتی. یعنی جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ، جی بالکل بالکل ایک اہم چیز ہے، ڈونر بھی آپ کا اکاؤنٹ. ڈونر ایک انتہائی محدود پاکستانی اکانومی والا اکاؤنٹ ہے، پیسے پوسے ہے کوئی نہیں، مطلب ڈونر کے اندر، اور کور بہت زیادہ ایریا کرنا ہے، اور ہمیشہ چلنے والی ایک پینٹنگ ہے. یہ وہ والا کینوس ہے جو بڑا ہو رہا ہے، اور اس پہ میں نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے کہ میں بڑے ہونے کو مد نظر رکھوں. ڈاکٹر صاحب وہ جو 35,000 والا 40,000 والا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے 35,000 بال لگوا دوں گا، گرافٹ لگا دوں گا، 4,000 لگا دوں گا، تو وہ بیڈ ڈیل ہے. تو جھوٹ بول کے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں، وہ اڑ لے گا. اچھا، وہ کہاں سے لگائے گا؟ آپ گننے جوگے نہیں. ہاں یہ تو اگر آپ گننے لگیں تو آپ اس کو خراب کریں گے اپنے ٹرانسپلانٹ کو. ٹھیک ہے، تو آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے اس کے اوپر. کوئی کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اس کلیم کے اوپر مت جائے. ٹھیک ہے، وہ جو کہے گا وہ اس نے پریکٹیکلی کیا. اور آپ کے تو سر پہ چھوٹے چھوٹے زخم بنے ہوں گے نا، اس پہ وہ کچرا بھی ڈال دے گا، آپ کو لگے گا بال لگیں گے. رزلٹ تو آئے گا 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد آپ میں ہمت ہے کہ آپ جا کے اس کو پکڑے. پاکستان ہے نا، یہاں پہ تو بندہ کہہ رہا تھا، مطلب کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں جن کا آپریشن ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا تھا 2 نمبر ہے. اچھا، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکے. بھائی کیوں نہیں کر سکے؟ اٹھ کے چلے جا. یہ اخلاقاً کی ماری تو یہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں کہ آپ میں اخلاق بہت زیادہ ہے. آپ یہ پوچھتے نہیں جا کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگری کون سی ہے، کتنے کب کی تھی آپ نے MBBS، وہ کہاں اس کا ایویڈنس ہے. یہ پوچھیں، یہ ضروری ہے. پھر آپ نے MBBS کرنے کے بعد کیا کیا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کتنے کیے آپ نے. اگر آپ پیسے دے رہے ہیں نا تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس جانچیں. چلیں، سرٹیفیکیشن کون سی ہے؟ سب سے اہم سرٹیفیکیشن ایک ہی امتحان ہے پوری دنیا میں جس کو ڈپلوما کہتے ہیں، امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹریکشن سرجری کا، جو MBBS کے بعد ہوتا ہے. MBBS کے بعد ہیئر ٹرانسپلانٹ میں پریکٹس کر کے، ہماری سپرویژن میں پریکٹس کر کے پھر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیٹ از دا اونلی ڈگری ان دا ورلڈ. اوکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پلاسٹک سرجن ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہے، دے آر آل الاؤڈ ٹو ڈو ہیئر ٹرانسپلانٹ. لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کر کے، یہ نہیں کہ بس میں نے آج پلاسٹک سرجری کی ڈگری لی ہے اور اب میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا شروع ہو گیا ہوں. ان کے کریکولم میں ہیئر ٹرانسپلانٹ شامل نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آنکھوں کا ڈاکٹر دانتوں کا علاج نہیں کر سکتا، اور دانتوں والا گھٹنے کا آپریشن نہیں کر سکتا، حالانکہ سارے MBBS یا BDS ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ MBBS کے ساتھ اس سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ یہ سارے ڈیسیجن لے سکے. ڈاکٹر صاحب، جو ڈونر ایریا ہے وہ کس قدر اہم ہے کسی بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے آپ کا ڈونر ایریا بہت بڑا ہے، آپ کو تو 4,000 گرافٹ لگا دیے جائیں گے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، جو ڈونر سے نکل گیا سو نکل گیا. اچھا، وہاں دوبارہ ریجنریشن نہیں ہوگی؟ کوئی ریجنریشن کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے موو ٹرانسلوکیٹ کیا ہے آپ کا بال فرام دا بیک آف یور ہیڈ ٹو دا فرنٹ آف یور ہیڈ. ٹھیک ہے، اس جگہ پہ جہاں وہ ایکسیسو ہے اس جگہ ٹرانسلوکیٹ کر دیا جہاں پہ وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اپیرنس مل جائے. تو یہ جو ڈونر ایریا کا جو چھوٹا سا سائز ہے نا آپ کا، اس سائز سے آپ کی پوری گنجپن کو کور، اگر آپ کو پوری گنجپن مل گئی تو کسی صورت کیا جا ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کسی کا بیک آف دا ہیڈ اور کہا جاتا ہے آپ کا ڈونر بہت اچھا ہے یا کمزور ہے. آپ کہتے ہیں ڈونر ہوتا ہی تھوڑا ہے. یہ آپ ایک نئی درفنتنی لے کر آگے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے. دیکھیں جی، 26 سال کی عمر میں اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں چھوٹی سی گنجپن کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس ڈونر اس وقت بہت ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 26 سال والی عمر والا ڈونر ساری عمر نہیں رہنا. جب آپ 40 سال کے پہنچیں گے تو یہ ڈونر کا جو یہ والا ایریا ہے نا، صرف یہی بچے گا. یہ والا ایریا یہ ہرگز نہیں بچے گا. یہ سارا کا سارا ایریا ایونچولی گر جانا. یہ جو سینٹر والا ایریا ہے نا، یہی وہ ایریا جس کی جو ایکسپیکٹنسی ہے فار ایور رہنے کی، وہ 15% ہے کہ اس میں سے لوز کریں گے آپ. یعنی کہ 85% یہ بال رہتے ہیں پوری زندگی آپ کے ساتھ. یہ جو ڈونر استعمال کیا جا رہا ہے نا ہر جگہ پہ، اوپر نیچے کا بھی، اوپر نیچے، اس میں سے 40 to 60% بال ایونچولی گر جانے ہیں. تبھی سو اگر میں نے وہاں سے بال لے کے ابھی لگا دیا آپ کو 26 سے 30 سال کی عمر میں، تو جب آپ 45 سال کے پہنچے گے تو جو اس ایریا کا بال ہے یہ ایونچولی گرے گا. سو ڈونر بہت تھوڑا سا ہے جو میں نے فرنٹ بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. انسان کے لیے سب سے اہم اپیرنس کے لیے چیز ہوتی ہے نا، وہ فرنٹ اور مڈ زون ہوتا ہے. یہ والا حصہ یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں پہ بال لگنے بہت لازمی ہے. باقی جو ایریا ہے وہ کمپرومائز پہ چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل، بے شمار لوگ ہیں جو کراؤن پہ اس حصے کے اوپر گنجے ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آتا. سال میں کو 1 یا 2 لوگ آتے ہیں اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے، لیکن گنجے یہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں.
آتے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے جب ان کا فرنٹ کمپرومائز ہوتا ہے. اوکے. ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کراؤن والا حصہ نہ ہوا یا پیچھے والا حصہ نہ ہوا تو فائدہ کیا؟ بھائی آپ اسی گنجے حصے کے ساتھ پوری عمر رہے اور میرے پاس اس وقت آئے جب آپ کا فرنٹ گیا. تو فرنٹ اہم ہے. تو میں نے جو پرماننٹ ڈونر ہے نا, یہ والا ڈونر, یہ فرنٹ کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے. اگر میں آس پاس کا ڈونر بھی استعمال کر لوں گا فرنٹ کو بنانے کے لیے تو پھر یہ ڈونر تو ایونچولی گر جانا ہے. اور آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ, وہ جو آپ کے پاس ایک مشہور بات ہے کہ جو بال لگے تھے وہ ایونچولی گر گئے, اسی وجہ سے تو گرتے ہیں سارے, کیونکہ ڈونر مس یوز ہوتا ہے. اور یہ مس یوز ہر جگہ ہوتا ہے. میں نے اپنی بڑے بڑے ملکوں کے آئے ہوئے ڈاکٹر کی پریزنٹیشنز میں بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے بال نکالے اور پورا پرماننٹ, ریلیٹیولی پرماننٹ اور نان پرماننٹ ڈونر استعمال کر کے انہوں نے کمال کے 4-4 5-5 ہزار گرافٹ لگائے ہوتے ہیں. پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد جو مرضی کریں, 40 سال سے پہلے اگر ڈونر مس یوز کیا تو زیادتی کی. یعنی کہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کدھر کھڑا ہے اور آج کے بعد دوبارہ ایک نیا سیشن اگر لے گا وہ 45-50 سال کی عمر میں, تب بھی اس کے بعد تھوڑی بہت سیونگ ہونی چاہیے ڈونر کے اندر. ہاں جی, ڈونر کو بچانا ہی سرجن کا کام ہے. ٹھیک ہے. سرجن اس کو نہیں کہتے جو کاٹتا ہے, ایک دفعہ ہی سارے بال لگا دے. سرجن اس کو کہتے ہیں جس کو پتا ہے کہ کب نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے. سرجن کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے, یو بیکم اے سرجن وین یو نو وین ناٹ ٹو کٹ. اوکے. سو مجھے پتا ہے کہ 2-2.5 ہزار سے گزارا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں 4,000 نہیں لگاتا, میں ضرور لگاتا ہوں. اس کا بھی طریقہ موجود ہے. دیر از اے وے کہ میں کون سے بال کس طریقے سے نکالوں, کب استعمال کروں, اور کس جگہ کے بال. چھوٹی عمر میں بھی پورے سر کو میں بھر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہاں سے آیا کہ کم سے کم کس عمر کے اندر ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لینا چاہیے؟ جب آپ معاشرے کو فیس کرنے کے قابل نہ رہے. اوکے. اور بچہ لیٹ کے سن ہونے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اگر وہ معاشرے کو فیس نہیں کر رہا. یہ تو بہت چھوٹی عمر کی بات کر رہے ہیں آپ. اگر وہ فیس نہیں کر پا رہا, اسکول گوئنگ بچہ ہے, 16, 18, 20 سال کا بچہ ہے فرض کیجئے, اور وہ اسکول نہیں جا سکتا, مذاق کا نشان ہے, تو اس کے ہیئر ٹرانسپلانٹ صحیح ڈونر ایریا سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, وہ جو کہا جاتا ہے کہ 30 سال سے پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروانا چاہیے, غلط کہا جاتا ہے. ایک اور چیز بڑی مزیدار کی جاتی ہے کہ میرے چلے میں نے سوچا بال گر جائیں پھر کراؤں گا. تو میرا بڑا سمپل سا بات ہوتا ہے, ایک بچے آپ اس وقت 25 سال کے ہو, آپ نے 30 سال 35 سال تک کی عمر کا انتظار کیا کہ میرے بال جب پورے گر جائیں گے تو کراؤں گا. تو 25 سے جو 30 سال کی عمر ہے آپ کی, بھری جوانی جو ہے, ہاں, وہ میں آپ کو لوٹا نہیں سکتا. آپ ڈھنگ کی جگہ سے, پڑھے لکھے ڈاکٹر سے, ڈپلومیٹ آف امریکن بورڈ سے, اپنے چھوٹے ڈونر سے تھوڑا حصہ تو کور کرائیں نا, جوانی تو گزاریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکسٹرا مت کریں. آپ 4-4 5-5 ہزار گراف کی طرف مت جائیں, اتنا تو کر لیں, اس کے بعد باقی بعد میں کر لیجیے گا. یعنی کہ ایک ٹرانسپلانٹ آپ مثال کے طور پر 20 سال میں کرواتے ہیں. ہاں جی. پھر ایک 40 سال میں ایک تھوڑا سا اس کو ٹاپ اپ کروا لیں. سب سے کمپلیکیٹڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی چھوٹی عمر کا ہے. اوکے. ہیئر لائن کہاں جانی ہے؟ آج میں آپ کا ماتھا بنا دوں جو آپ کا آج سے وحید مراد جیسا بنانا چاہیں. بالکل. وحید مراد کا جو ماتھا ہے نا, وہ بال گرے ہوئے ماتھے کا ماتھا تھا, وہ اس کی ہیئر لائن اوپر ہی تھی. یعنی اگر آپ چھوٹی عمر میں شاہ رخ خان بننا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. شاہ رخ خان ایک بڑی انوکھی مثال ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی دنیا کے لیے. ہی از سم ون ہو از اباؤٹ 55 to 60 with a complete juvenile hair line and very thick hair. ایسے لوگ ہر جگہ نہیں ہوتے. انہوں نے ٹرانسپلانٹ نہیں کروایا. اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. اوکے. سلمان خان کا ٹرانسپلانٹ ہے, میرے ہی استاد کا کیا ہوا ہے, سجاد خان کا کیا ہوا ہے, لیکن دا پوائنٹ از شاہ رخ خان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. اور ہر بندہ ڈیمانڈ کر ہی رہا ہوتا ہے شاہ رخ خان بنا دو مجھے کسی طرح. اور ہر بندہ شاہ رخ خان کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اس کے بال گھنے ہیں لوور ہیئر لائن کے ساتھ. یہی گھنے, یہی ہیئر لائن کے ساتھ اگر اس کے بال ہلکے ہوتے تو وہ انتہائی برا لگتا. سو دا پوائنٹ از کہ if I'm making a low hair line اور اس کے پیچھے کا علاقہ میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے, یا پیچھے کے علاقے کے پاس بال لگانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے, تو وہ برا لگے گا. جیسے قمر زمان کائرہ کا ٹرانسپلانٹ ہے, فرنٹ بڑا اچھا اس کا بنا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے لگانے کے لیے بال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے کرنے والے نے اس کو یہ بتایا ہے کہ میں سیکنڈ سیشن میں تمہارا کر دوں گا, لیکن وہ سارے بال ضائع کر چکا ہے فرنٹ بنانے میں. اس کی ہیئر لائن اگر وہ اٹھا کے بنائے گا تو پھر کرے گا نا, ماتھے کے اوپر ہی کانسنٹریٹ وہ کر دے گا. ماتھا بیسیکلی تھوڑا اٹھا کے بنانا چاہیے. قمر زمان کائرہ صاحب بھی خوش رہتے اور اب ان کا باقی کا حصہ بھی بھر چکا ہوتا. یہ لوگ, یہی جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو یہی سیشنز کا جھانسا دیتے کہ آپ کا ڈونر ایریا میں بال پھر سے آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا.
جو نکل گیا سو نکل گیا. آئی ہیو ٹرانسپورٹڈ دیٹ ہیئر ٹو یور فرنٹ. یہ ایک کرنسی ہے جس کو بڑے دھیان سے آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ نے غلط طرح سے اسے پہلے استعمال کروا لیا, کسی ایمبیشس لالچی سرجن سے استعمال کرا لیا تو آپ بس گئے. دیٹس اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہ خط کے بال بھی یوز ہو جاتے ہیں یا چیسٹ کے بال بھی یوز ہو جاتے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی کہ داڑھی کے جو بال ہیں نا, اب تو پورے چہرے سے اگر بال اتارنے کی کوشش کی جائے تو 3-4 ہزار گرافٹ تو آرام سے نکل آئیں گے, لیکن اب میل کین ناٹ سروائیو ود آؤٹ ہز بیئرڈ سائیکولوجیکلی. نفسیاتی طور پہ آدمی کے لیے داڑھی کا یہ حصہ اور یہ حصہ مینٹین ہونا بہت ضروری ہے. اب میرے پاس رہ گئی یہ تھوڑی سی جگہ کے بال, اس میں کوئی 2000 کے قریب گرافٹ بڑی مشکل سے نکلیں گے. تو 2000 گرافٹ سے بڑا تھوڑا ہی ایریا کور ہوتا ہے, بڑا موٹا بڑا اچھا بال ہوتا ہے, یہ ضرور استعمال ہوتا ہے. جہاں تک چیسٹ کا تعلق ہے, آپ کی اگر اتنی گھری چیسٹ ہے کہ آپ 10 فٹ آئینے سے دور کھڑے ہیں اور آپ کی جلد آپ کو نظر نہیں آ رہی شرٹ اتار کے, تو پھر تو آپ کی چیسٹ کا بال استعمال ہو جائے گا. بٹ ریمبر کہ وہ چیسٹ پہ اتنا سا ہے, سر پہ جا کے بھی اتنا رہے گا. اس پہ اگر آپ 100 بال ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے صرف 50% اگیں گے, اور وہ 50% میں سے 50 لمبے ہوں گے, 50 لمبے نہیں ہوں گے. وہ تھن بھی ہوتے ہیں, وہ تھن بھی ہوتے ہیں, اور وہ گرتے بہت زیادہ ہیں, ان کا سائیکل اور ہے, تو ان کے اوپر جو ریسیپینٹ ڈومیننس ہے وہ بہت کم آتی ہے. تو چیسٹ ایک بہت اچھا ریزروائر ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ریزروائر اچھا نہیں ہے, لیکن اس سے وہ امید نہ رکھیں جو سر کے بالوں سے یا داڑھی کے بالوں سے آپ امید رکھ رہے ہیں. یہ بھی جھانسا ایک بہت زور کا دیا جاتا ہے انہی 2 نمبر کلینکس میں کہ چیسٹ استعمال کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال سے ایوریج ایک بندے کو کتنے گرافٹ لگوانے چاہیے؟ اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایوریج ہم پاکستان کی بات ایوریج ہے ہی نہیں نا. ایوریج آپ شروع کریں گے تو اگر ایک بندہ جس کا چھوٹا سا ماتھا خالی ہے وہ 1500 2000 2500 گرافٹ اس کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے گا 4000 لگ جائے, لیکن مجھے باقی کے 2500 بچانے ہیں فیوچر کے لیے, کہ اس کا جب باقی کا سر گنجا ہوگا تو میں نے استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ کمپلیٹلی گنجا ہے, اس کے لگنے تو 4-4.5 چاہیے, اور میں لگاتا بھی ہوں, لگا بھی سکتا ہوں ایک دفعہ میں اس کا ہائبرڈ سرجری کر کے, لیکن اس کے 4-4.5 گرافٹ جو میں نے نکالنے ہیں وہ اگر وہ نکلیں گے تو لگاؤں گا نا. وہ اس کے ڈونر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے, آپ کے پاس جو کرنسی پیچھے ڈونر کی شکل میں موجود ہے میں وہی استعمال کر سکتا ہوں. میں اپنے پاس سے نہیں لگا رہی. جو بایو فائبر کا ذکر ہے, بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے بایو فائبر کا, آرٹیفیشل بال لگنا یہ آج سے 15-20 سال پہلے بین ہو چکا ہوا ہے. یہ آپ کی جلد کو گلا کے نہیں رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 20-25 لاکھ میں لگ رہا ہے. And I'm completely against it. باقاعدہ ہماری کتابوں میں بینڈ لکھا ہوا ہے, ہم نے اس کی کمپلیکیشن اسٹریٹ کی ہوئی ہے, جلد گل جاتی ہے. فورن باڈی جو ہے جی, it's a foreign body in your skin and it is quite dangerous. ڈاکٹر صاحب اس ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر رسک کون کون سے ہیں؟ دیکھیں, امریکن ایسوسیشن آف اینستھیزیولوجسٹ کے لحاظ سے یہ کرائٹیریا 0 سرجری ہے. دیٹ مینز اس کا جان پہ, آنکھوں پہ, گردے پہ, کسی اور چیز پہ کوئی رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ از ایکچولی اے رسک فری سرجری. لیکن اگر ہم سرجری کی کوالٹی, کیونکہ یہ لوکل اینستھیزیا میں سرجری کی جاتی ہے, مکمل بے ہوش نہیں کیا جاتا, مکمل بے ہوش کر کے, وہ جنرل اینستھیزیا ایک بہت بڑی چیز ہے, وہ رسکی چیز ہے. یہ رسکی چیز بالکل نہیں ہے. لیکن جو آپ کے ڈونر کو رسک ہے, اور ایسا رسک جو کہ ریورس نہیں ہو سکتا, اور آپ کی ہیئر لائن کا جو رسک ہے, میں نے ایسے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں جن کے بال ہمیں باقاعدہ نکالنے پڑتے ہیں. ہر تیسرا چوتھا یا مہینے میں 2 یا 3 کیسز ایسے لازمی ہوتے ہیں جن کی انہی 2 نمبر جگہوں سے, جس میں ترکی کو شامل کر رہا ہوں, انہی 2 نمبر جگہوں سے غلط بنی ہوئی ہیئر لائنز کو باقاعدہ نکالنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات, وہ نکلتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کو لیزر سے ریموو کرتے ہیں غلط لگے ہوئے بالوں کو, پیچھے اس کی ٹھیک جگہ پہ ہیئر لائن بناتے ہیں, پھر اسے ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ رسک اس میں آپ کے ڈونر کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو شوگر کے پیشنٹ کا رسک ہے, بلڈ پریشر والا پیشنٹ ہے, وہ تو رسک ہے نا؟ وہ ڈیفینیٹلی رسک ہے. اگر آپ کا HB1AC 7 سے اوپر ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کریں, پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں. اپنی شوگر ٹکا کے کنٹرول کریں. یس, وداؤٹ دیٹ اگر آپ کا ٹرانسپلانٹ اس کو چیک کیے بغیر کوئی کر رہا ہے تو لالچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر آپ دانوں کی کمپلیکیشن, انفیکشن کی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو سفید خلیہ ہے نا, وہ شوگر کی وجہ سے سو جاتا ہے, اور جب بھی کوئی سرجری ہوتی ہے سارا کام بھی سفید خلیے کا ہے. وہی سویا پڑا ہے تو اس نے کیا ٹھیک کرنا ہے, تو آپ کو بلا وجہ کا انفیکشن ہوگا. ڈاکٹر صاحب پاکستانی مشہور اداکار ہیں ساجد حسن, ان کا ٹرانسپلانٹ ناکام ہوا, آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ اس کی بڑی واضح وجہ ہے, اینڈ وی آلویز نیو دا ریزن. ساجد حسن صاحب واز اولڈ, ون, وہ بہت عرصے کے گنجے تھے. جب آپ بہت عرصے تک گنجے رہتے ہیں تو آپ کے سر کی بلڈ سپلائی بہت ریڈیوس ہو چکی ہوتی ہے. ہی
مے بی اے ڈائبیٹک, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تو ان کو تھی ہی تھی, اور ان سب کو دیکھ کر آپ کو بہت چھوٹا سا بہت ہلکا سا ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, جو بھی ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیا. اس کے بعد اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے, بہت تگڑا. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرانسپلانٹ آپ کو اسکن کی شکل دیکھنی ہے کہ کوئی جگہ خراب تو نہیں ہو رہی, اور اس کو اگر ہو رہی ہے تو اس کو اسی وقت کسی نہ کسی طرح سے وہاں شریانے کھولنے کا انتظام کرنا ہوتا ہے. کہ شریانے کھولنے کا مطلب آپریشن نہیں ہے دوائیوں سے, مطلب اٹ از سم تھنگ جو بہت زور سے کنسیڈریشن میں ہونی چاہیے تھی ڈاکٹر کے. اسٹوری بڑی عجیب و غریب مجھے اڑتے اڑتے کہیں سے پتہ چلی ہے کہ ساجد صاحب اس آپریشن کے بعد 3 دن تک غائب رہے. اچھا. ڈاکٹر ان کے دروازے پہ گیا تھا ان کو اٹھانے کے لیے, جس نے آپریشن کیا تھا وہ خود نہیں آئے تھے. سو اٹ ہیڈ ٹو بی فالوڈ اپ. اس بندے کو ان کی سرجری کرنی چاہیے نہیں تھی, نہیں چاہیے تھی. اگر چاہیے تھی تو ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا. پتہ ہوگا بھی تو پھر وہ کیا کرے, پکڑے جا کے. ساجد صاحب نے خود بھی تو کوتاہی کی کہ وہ اس کے پاس گئے نہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں. سو ایونچولی ہی گاٹ ڈیمیجڈ. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ساجد صاحب نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا, انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ خرابی ہو گئی. سو اینی ون ایٹ دیٹ ایج بریکٹ بہت کیئرفل ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. کروانا نہیں چاہیے, اب اتنی اچھی کیا جانا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے, لیکن کوالیفائڈ. پھر میں چاہ رہا ہوں کسی ہم جیسی کیٹیگری کے پاس آئے نا, کسی ڈپلوما آف امریکن بورڈ آف ہیئر ایسوسیشن سرجن کے پاس آئے, تو ہمیں یہ سب چیزیں ازبر ہیں کہ ایسے بندے میں کیا خرابی ہوگی, اس کی بلڈ سپلائی کم ہے, اس کا سب کچھ کم ہے, ہمیں دیکھنا ہے اس کو. اور چھوٹے چھوٹے ٹرانسپلانٹ کرنے, پھیلا کے کرنے ضرور ہو سکتا ہے. اور ساجد صاحب کم از کم نواز شریف, شہباز شریف لیول پہ تو جا چکے ہوتے نا. یعنی ان کا ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہوا آپ کے نزدیک؟ بالکل اپنے لحاظ سے میرے استاد کا کیا ہوا ٹرانسپلانٹ ہے ڈاکٹر سجاد کا, بالکل ٹھیک ہوا ہے. جتنا ڈونر اتنے بال. سب لوگ کہتے ہیں نواز شریف کا ٹرانسپلانٹ بہت ہلکا ہے. کبھی کسی نے نواز شریف سے پوچھا ہاؤ ہیپی ہی از ود ہز ٹرانسپلانٹ؟ کم از کم جس گنجپن کا وہ شکار تھے اس سے تو بہت بہتر ہو گئے نا. اور کس کا نہیں ہوا؟ عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, سلمان تاثیر, جس بڑے بندے کا نام لیں گے وہ ٹرانسپلانٹ اس وقت آپ کی پوری ٹاپ نوچ ٹرانسپلانٹڈ ہے. آصف زرداری, یس, ایوری ون, یو نیم اینی ون, ایوری ون از ٹرانسپلانٹڈ. اچھا, ہم آتے ہیں اپنے آرٹسٹ برادری کی طرف. میں 3 نام لیتا ہوں, آپ بتائیے گا کس کا ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے, کس کا احتیاط سے ہونا چاہیے, کس کا نہیں ہونا چاہیے. جی جی ضرور. سب سے بڑا نام پاکستان کے اندر اس وقت کامیڈینز میں آغا ماجد. کسی صورت میں ٹرانسپلانٹ ریکمینڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ان کے پروفیشن, ان کی اپیرنس, ان کی آؤٹ لک کسی بھی چیز سے ٹرانسپلانٹ لگا نہیں کھاتا. وہ جیسے ہیں ویسے ہی بہترین ہے, ویسے خوبصورت, دیکھتے ہی ہنسی آتی ہے. اور ہنسی تو بٹور رہے ہیں وہ. ایگزیکٹلی ایسے. اگر آپ ان کی وہ ہنسی بٹورنے, ان کو بال لگانے کے چکر میں ان کی ہنسی بٹورنا بند کر دیں گے تو ان کے ساتھ تو ہینڈ کر دیا نا آپ نے. یہ تو ہے. یہ اگزامپل میں آپ کو افتخار ٹھاکر سے دوں گا. ٹھیک ہے. انتہائی اچھا ٹرانسپلانٹ جس نے بھی کیا ہے ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے. کرنا نہیں چاہیے تھا. اچھا, آپ نے ان کی وہ تصویریں دیکھیں جو وہ بال لگوانے سے پہلے تھی, ان کی جو آؤٹ لک آف تھی نا, فنینس. اور ان لوگوں کو جن کو گنجپن سوٹ کرتا ہے ان کو تو ہرگز نہیں کرانا چاہیے. اور بے شمار ایگزامپلز اس کی موجود ہیں. فار ایگزامپل راک, اس ایکٹر کو, یہ جو ایکٹر ہے, ریسلر ہے, ایکٹر ہے, اس کے اوپر گنجپن انتہائی زیادہ سوٹ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے حسیب خان صاحب ہیں, گندا انڈا, ٹھیک ہے, ان پہ گنجپن سوٹ کرتا ہے. اور جیسے میں نے آغا ماجد کا بتایا, پروفیشنلی ان پہ سوٹ کرتا ہے. رنگیلا ایون اس پہ گنجپن اپنا سوٹ کرتا ہے اس کے کرنے کے لیے. اظہر رنگیلا کی بات, لیکن اس نے بیڑا کر لیا اپنا وگ لگوا کے. ہاں وگ کے ساتھ, لیکن وہ وگ اتارتا بھی تو ہے نا, وہ ایک پنچ لائن ہے اس کی. لیکن وہ ہم نے بنائی ہے ڈاکٹر صاحب. پنو کے معاملے میں میں مخالفت کروں گا. پنو شوڈ گیٹ اٹ. میں آفتاب صاحب کی مخالفت کروں گا اس معاملے میں, لیکن آفتاب صاحب نے اس کو منع کیا. آفتاب صاحب بڑے آدمی ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. سو جس کی اصل, اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بناتے ہیں اپنے بچوں کے سر. ٹھیک ہے, بالکل. ایک لکڑی کا تختہ رکھ کے ایک بچے کو کہتے ہیں ہم فلیٹ سے ہیڈڈ ہوتے ہیں, گورا نہیں بناتا. ہاں جی. تو آپ نے دیکھا ہے گورا ہر بندہ جس کے بال کم ہوتے ہیں نا وہ گنج کرا لیتا ہے. اس کا سر ہوتا ہے گول مٹول. ہمارے پیچھے سے فلیٹ ہوتے ہیں, ہم برے لگتے ہیں. سو یہ جو چیز ہماری مائیں کرتی ہے نا, ان کو ایڈوائز یہ کہ سر بنانا بند کر دیں. اچھا, بالکل اب سر بنانے کے خلاف ہے. بڑی مہربانی سر نہ بنایا کریں. ہم اکیلا ہی ایک کلچر ہے جس میں سر بنتے ہیں, نہ ہی بنائے. وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ایک اونچا سا ٹاپ کر کے سر ہوتا تھا, اسے بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. ہن زمانے مک گئے, ہن سر نال کوئی امیر نہیں ہوگا. اب بینک اکاؤنٹ سے سب کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, FUT اور FUE جو ہے, جی جی, کٹ والا اور سادہ, اس میں آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ اچھا جی, میں تو
اور ہر کلینک ایف یو ای کو ہی پریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا خرچہ وہ کرنے میں کم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا ایف یو ٹی کرنے میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایف یو ٹی میں جب ہم وہ ٹکڑا کاٹتے ہیں نا, ایک تو پیشنٹ ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیوں کاٹیں, اور پراپر سرجری ہے وہ, اور پراپر سرجری دونوں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹانکے کا فیئر, ہر چیز کا فیئر آتا ہے, اور سرجن ہی کر سکتا ہے. ایک نارمل ایم بی بی ایس وغیرہ یہ ایف یو ٹی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایف یو ٹی میں بال زیادہ آتے ہیں. ویسے اس کو ایف یو ٹی نہیں کہتے, اسے لینئر اسکار سرجری کہتے ہیں. اس میں بال زیادہ آتے ہیں. تو اگر میں نے 4-5 ہزار گرافٹ والی گیم کرنی ہے نا, جو میں نے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کور کیسے کرنا ہے, تو مجھے ایف یو ٹی اور ایف یو ای کا کمبینیشن کرنا پڑے گا. لیکن ایف یو ٹی مجھے ایک مہنگی چیز لگتی ہے اپنے لیے بھی, کہ مجھے اس کے لیے زیادہ لوگ رکھنے ہیں, مجھے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, تو مجھے تو بہت مہنگی پڑتی ہے ایف یو ٹی. اس کو سستا مت سمجھے, وہ صرف ایکسپرٹ سرجنز ہی کر سکتے ہیں, جو ہم ٹاپ نوچرز ہیں. وی آر دا اونلی ونز ہو کین ایکچولی ڈو اٹ. اب کویک کو یہ کام نہ اس سے کسی نے کروانا ہے, نہ وہ کرنے جوگا ہے, کیونکہ وہ پنچنگ کو تو پیشنٹ سمجھتے ہیں نا جیسے یہ سرجری نہیں ہے. لوگ سے سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ سرجری ہے. تو وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں چلو یہ تو چھوٹا جا کام ہے, بال پلک کیے جا رہے, پلک نہیں کیے جا رہے, چھید ہو رہا ہے آپ کے سر میں, ٹھیک ہے, چھید کر کے نکالے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو ہر بندے نے پاپولرائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹانکے کٹ سے نجات حاصل کریں. بھائی اگر تو بال زیادہ نکالنے ہیں تو ایف یو ٹی اور ڈھنگ سے نکال لیں. کہ بال زیادہ پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا, کہ یہ والے ایریا اور یہ والا ایریا جو ڈونر ایریا ہے, اس کو تو اس کی کیا ریلیونس ہے, یہ تو ہم ذکر کر چکے ہیں. اگر میں ایف یو ٹی اور ایف یو ای کا کمبینیشن کر رہا ہوں, تو میں پرماننٹ ڈونر کو آگے کے لیے آرام سے استعمال کر لوں گا, اور ریلیٹیولی پرماننٹ کو پیچھے کے لیے استعمال کر لوں گا. اور یہی سب سے اہم چیز ہے کہ کیوں مجھے, اگر میں چلے فرض کیجئے آپ ڈر گئے ایف یو ٹی سے, آپ نہیں کروانا چاہتے, اب چھوٹا سا میں ایف یو ای کروں گا فرنٹ کے لیے, پھر بعد میں ایف یو ای کروں گا پیچھے کے لیے. اب بال تو کم ہو گئے نا, جو ایف یو ٹی سے میں نے اس جگہ سے 3-3.5 ہزار نکالنے تھے, اب میں یہاں سے تو 1500 ہی نکال سکتا ہوں, یا 2000 ہی نکال سکتا ہوں. تو آپ کو ٹوٹل نمبر آف گرافٹس جو ملنا ہے وہ ساری عمر کے لیے کم ہے. ہاں وہ جھوٹ بول کے پورا کیا جا سکتا ہے, جیسے ہر جگہ کیا جا رہا ہے, جھوٹ بول دیا بس 7000 گرافٹ از اے پلین لائی, 8000 گرافٹ از اے پلین لائی. ممکن ہی نہیں ہے. انڈیا میں بھی بولا جاتا ہے, ترکی میں بھی بولا جاتا ہے. ممکن ہے, آپ کے ڈونر کو ختم کر کے ممکن ہے, آگے بال لگوا لیں اور پیچھے خالی کر لیں, ہو جائے گا. اچھا ریورس ہو گیا, مطلب کہ پیچھے سے خالی رکھ لیں, آگے بال لگا لیں, انتہائی برے اور بدصورت لگیں گے آپ. پیچھے سے آپ کے چتکبرے نشان پڑے ہوئے خالی ہونے کے, اور آگے بال آ گئے. یہ بھی تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ مردوں کا فیلڈ ہے, مرد ہی کرواتے ہیں, تو جب بیچاری خواتین کے بال گرتے ہیں وہ کیا کریں؟ آپ سب کے گھر میں خواتین ہیں, اور آپ سے کہیں زیادہ اپنے بالوں کے لیے پریشان ہیں. بالکل. ہر خاتون کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. بالڈنس کی پرسنٹیج آلموسٹ ایکول ہے, لیکن وہ گنجی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے ہارمونز انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی ٹائم پہ, کسی بھی وقت وہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, لیکن میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں کس کس تکلیف سے گزرنا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے. تکلیف کا مطلب درد نہیں ہے. اچھا. کیونکہ خواتین کے بالوں میں جب بال لگائے جاتے ہیں تو ان کا کچھ حصہ کچھ عرصے کے لیے کافی زیادہ گنجا بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ میں نے بتانا ہے کہ اس خاتون کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے میڈیکل ریزنز دیکھنے, اس کے ہارمونل ایشوز دیکھنے ہیں, اس کے آئرن ایشوز دیکھنے ہیں, کے معاملات, بہت کچھ دیکھنے والا ہے خواتین کے اندر. سو ایک مطلب خواتین بیچاری سر پہ دوپٹہ رکھ کے بہت کچھ اپنے گنج پن, اپنے کم بالوں سے بچ جاتی ہیں, لیکن وہ جو سپلٹ اینڈ سے پریشان ہیں, وہ جو کم بالوں کی ڈینسٹی سے پریشان ہے, چھوٹے موٹے ٹرانسپلانٹ ان کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. میڈیکل مینجمنٹ ان کو ہیلپ کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی تو ہمارے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ کے پاس آئیں گے کہ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے؟ میڈیکل مینجمنٹ بالوں سے جتنی بھی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ ہیئر ریسٹوریشن سرجری کا مین پارٹ ہے. میڈیکل مینجمنٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو. اچھا, لوگ سے سمجھتے ہیں کہ صرف اگر سرجری کروانی ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے پاس جائیں, نہیں, اگر ادویات کے لیے جانا ہے تو ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں. میڈیکل ریسٹوریشن ہمارا میجر پارٹ ہے. میں نے آپ کے بال, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈونر پورا تو کرے گا نہیں. میں اب جاننا ہی چاہتا ہوں کہ کسی کے اگر بال گرنا شروع ہوئے ہیں یا اس کو لگ رہا ہے مجھے بالڈنس آ رہی ہے, تو سب سے پہلے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ والے کے پاس جائے گا, ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائے گا؟ اچھا, یہ کیٹیگریز الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ والا جو ڈاکٹر ہے ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کا, اس کو تمام نالج موجود ہے کہ آپ کے گرتے بالوں کو روکنا کیسے ہے. ڈرمیٹولوجسٹ اس میں کچھ ریزرویشنز دکھا دے گا. جیسے ہماری ایک دوائی ہے فینسٹرائڈ, ایک دوائی ہے, ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ ٹیسٹوسٹیرون بلاکر کے طور پہ مشہور ہے, اور یہ اس کے بارے میں بالکل غلط ہے. وہ ٹیسٹوسٹیرون انہانسر ہے, وہ بلاکر نہیں ہے.
یہ مت ہے، یہ مت ہے. ٹیسٹوسٹیرون آپ کے بالوں میں جب پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ آپ لکھوا کے آتے ہیں کہ آپ نے گنجے ہونا ہے کہ نہیں. جو جینیٹکلی جن خاندانوں کے اندر آپ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے وہ جو بالوں کے جڑوں میں دروازہ ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹوسٹیرون نے اس دروازے میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے 5 الفا نام کا. ٹھیک ہے. میں یہ آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اس نے اس کو توڑنا ہے ڈی ایچ ٹی میں اور ڈی ایچ ٹی آپ کا بال گرا دے گا. اوکے. میری گولی نے ٹیسٹوسٹیرون کو ڈی ایچ ٹی میں ٹوٹنے سے بچانا ہے. تو ٹیسٹوسٹیرون تو بڑھ گیا نا. ہاں جی. جو سیکچولیٹی فیکٹر ہے وہ تو بڑھ گئی. جو لوگ ڈرے ہوتے ہیں. سو دیٹ از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو واٹ اٹ از تھاٹ. ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ رہا ہے. سو فورگیٹ کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول میں کم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں دوائیاں دے کے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی میڈیکل مینجمنٹ از اے پارٹ آف مائی ایجوکیشن. اچھا مجھے بتائیے گا آسان الفاظ میں کہ کوئی شخص اگر گنجا ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اسے میڈیکلی پہلے 2-3 کیا آپشنز لینے چاہیے؟ اس کو میڈیکلی فوراً سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نارمل ہیئر فال ہے کہ جینیٹک پیٹرن پہ ہیئر فال ہے. اگر جینیٹک پیٹرن پہ ہیئر فال ہے تو اسے امیڈیٹلی روکنے کے لیے دوائیاں شروع کرنی ہے. اینڈ دوز میڈیسن ول کنٹینیو فار لائف ویدر یو گو فار اے ٹرانسپلانٹ اور یو ڈونٹ گو فار اے ٹرانسپلانٹ. اچھا ٹرانسپلانٹ کے ساتھ بھی آپ کو دوائیاں لینے پڑیں گی؟ ٹرانسپلانٹ کو روکنے کے لیے نہیں لینی ہے آپ نے. جو آپ کا بال اپنا موجود ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ ڈونر تو پورا کر نہیں سکتا تو اپنے بالوں سے پورا کرنا ہے نا. تو اپنے بالوں کو روکنا بہت اہم ہو گیا نا. اب وہ دوائی 70% پرومس کرتی ہے کہ شاید آپ کا گرتا بال رک جائے. آپ کے اپنے بال جو ہیں، اپنے بال وہ 70% خالی جگہ ہے وہ تو میں نے ٹرانسپلانٹ سے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اپنے بال کو میں نے روکنا ہے اس کے لیے تو مجھے دوائی دینی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو کم سے کم ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے. کیونکہ جب آپ پورے گنجے ہو جائیں گے تو اب آپ کے پاس ڈونر نہ کافی ہو جائے گا کور کرنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کا اپنا بال نہ گرے. سب سے پہلے اپنے اپنا بال گرنے سے روکنا ہے. جی سب سے پہلے اپنا. اب آپ گنجے بہت سارے ہو گئے ہیں اور میں نے آپ کا پرماننٹ ڈونر اور ریلیٹیولی پرماننٹ ڈونر دونوں استعمال کیا ہے ٹرانسپلانٹ میں آپ کے سر کو کور کرنے کے لیے. ریلیٹیولی پرماننٹ ڈونر یا ایون نان پرماننٹ ڈونر کو دوائی کی ضرورت ہے روکنے کے لیے. پرماننٹ ڈونر کے پوری لائف میں گرنے کا صرف 15% چانس ہے. اس کو دوائی دے نہ دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اس پرماننٹ ڈونر سے میں بنا دیتا ہوں فرنٹ، باقی جگہ کو میں بھر دیتا ہوں مطلب ریلیٹیولی پرماننٹ ڈونر سے. تو اب دوائی مجھے اسے دینی ہے تاکہ ٹرانسپلانٹ رکے. ڈاکٹر صاحب یہ ملٹی وٹامن کا رواج چل رہا ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ ملٹی وائٹامن کو ہم ہمیشہ سے فینسی میڈیسن کہتے ہیں. فینسی میڈیسن کا مطلب ہے لے نہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہومیوپیتھی کیا لو تسی. ٹھیک ہے. لے نہ لے کوئی فرق نہیں مائنڈ کرتے ہیں آپ. ہاں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن مائنڈ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. سو ملٹی وائٹامنس آر این ایڈڈ تھنگ. ملٹی وائٹامن ہو گئے، شیمپوز ہو گئے. اچھا ٹھیک. اور مختلف ٹریٹمنٹس ہو گئے. تیل عام بکتے ہیں بال روکنے والے. نمبر 1 تیل کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں نا. اس میں تیل کا کام تیل نے آپ کے بالوں کو خوبصورت کرنا ہے. بال ایک چمڑا ہے نا تو چمڑے کو خوبصورت کرنا ہے. اس نے آپ کی جلد کو کچھ نہیں کرنا. جلد کو نقصان ضرور کرے گا، فائدہ نہیں دے گا. اور بال گرنے بھی نہیں روکتا. بال گرنے سے تیل کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. بال گرنے سے روکنے کے لیے یا تو مجھے آپ کی شریانیں وہاں کھلی کرنی ہے تاکہ بلڈ سپلائی بڑھ جائے، یا ہارمونل مینیپولیشن کرنی ہے تاکہ آپ کا ہارمون آپ کے بال نہ گرائے. شاید 70% وعدہ ہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، شاید وہ کامیاب نہ ہو. 30% چانس ہے کہ ناکامیاب ہو. بٹ اسٹل ٹرائی تو کرنی ہے نا. اس میں ایک آپ دوائی بتا رہے تھے اور ساتھ ایک اسپرے بھی ہے. مینوکسیڈل ایک دوائی ہے. اٹس اے ٹیبلٹ جس کے کم جسمانی یعنی بلڈ پریشر ریڈکشن کی دوائی ہے وہ. لیکن ہم بلڈ پریشر ریڈکشن سے بچنے کے لیے اسے لگانے کے لیے دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شریانیں کھلتی ہے تو بال تیزی سے گرو کرتے ہیں. اور بھی اس کے 6-7 میکینزم ہیں لیکن مین میکینزم کی بات ہو رہی ہے کہ میڈیسن ہے. لیکن یہ دوائی سب سے اہم ہے. تیسرا جو تیر آپ کو ملتا ہے PRP کا، سلور بلٹ. دیکھیں جی گولی میں نہیں بناتا، کمپنی بناتی ہے. اسپرے میں نہیں بناتا، کمپنی بناتی ہے. مجھے وہ بہت پروفٹ دے دیں گے اس کا. آپ کہیں میں کرافٹ ڈاکٹر ہوں، اسی کی دوائی لکھتا ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ کو 54 دے دیں گے وہ 7 روپے کی گولی پہ. PRP تو میں کرتا ہوں نا، سارے پیسے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو میرے لیے کیا ضروری ہے مارکیٹ کرنا؟ PRP کی گولی اسپرے. تو میں اگلے کو یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ PRP تمہارے لیے سب سے اہم ہے، باقی کرو یا نہ کرو. اور آپ بھی یہ جاننے کے لیے بہت مشتاق ہیں کہ PRP ہی سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں ٹیکے لگ رہے ہیں، اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کام ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ جو کاروائی ہے نا ہماری ملک کی والی کاروائی کہ بس کام ہوتا نظر ہونا چاہیے. ڈیم یا سڑکیں یا یہ سب کچھ بنے پاوے تھلوں کچھ بھی نہ رہے. ٹھیک ہے. تو وہ PRP بھی ایسی چیز ہے لیکن یہ بات ہرگز نہیں کہ وہ کامیاب چیز نہیں ہے. وہ اپرووڈ ہے، وداؤٹ سائیڈ افیکٹس ہے، ہر ایک کی ہونی چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکیں.
لیکن اگر کوئی یہ آپ کو بتا کے کر رہا ہے نا کہ اس کے 3 سیشن کروں گا پھر آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اوکے پھر کتنے ہونے چاہیے؟ اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ فار لائف اوور ریگولر جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو ہر مہینے کروانے چاہیے کہ سال میں کروانے؟ منیمم مہینے کا گیپ ٹھیک ہے یا 3-4 مہینے کا گیپ ڈالے. لیکن وہ ایک ایسے جیسے ایکسرسائز ہوگی نا باڈی بلڈنگ ہوگی کہ آپ نے جتنی کر لی اتنا بہتر ہے تو آپ کرائی جائیں. یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں کہ 3 یا 4 سیشن کے اندر آپ کا کام ہو گیا. کوئی ایسی چیز آپ نے پلیٹلیٹس ہے نا پلیٹلیٹس کو آپ نے جسم کے اندر داخل کر کے کلوٹ کروا دیا. وہ جب کلوٹ کرتی ہے اسکن کے اندر داخل کے وہ کلوٹ کرتی ہیں تو گروتھ ہارمونز ریلیز کرتی ہیں. وہ گروتھ ہارمون آپ کے بالوں کی گروتھ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے وہ وقتی ہے نا وہ کچھ عرصے تک رہے گا اس کے بعد پھر بات وہیں پہ جائے گی. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو گنج پن کا پروسیس ہے یہ کنٹینیوس ہے. ہارمون موجود ہے ٹیسٹوسٹیرون دیٹ از گوئنگ ٹو کیپ آن میکنگ یور ہیئر فال. خواتین کے اندر اگر آپ کا بال سپورٹڈ نہیں ہے تو انہیں ہر بندے کو پی آر پی کرنی چاہیے. میں نے ابھی تو بولا ہے کیونکہ اس کا نقصان تھیریٹیکل نقصان ہی اس کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے گولی کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ میں نے فار لائف مانیٹر کرنے ہیں. میں دیکھوں گا گولی کب دینی ہے کب روکنی ہے کیا اس کا افیکٹ ہو رہا ہے میں نے اس کو مینیج کرنا ہے. گردوں شردوں پہ کوئی خرابی نہیں کرتی یہ مجھے مطلب کہ دا پوائنٹ از بٹ آئی ہیو ٹو مانیٹر اٹ. پی آر پی کو نہ مانیٹر کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے بس کر دینی ہے. لیکن اب پی آر پی کی بھی کہانی یہ کہ پی آر پی جو بے ضمیر انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ پی آر پی آپ کے لیے لازمی ہے وہ پی آر پی بناتا کیسے ہوگا. یہ بھی اوور دا شیلف نہیں ہے یہ بھی ایک خاص ٹیکنیک ہے. ہاں جی بالکل ایسا ٹھیک ہے اور ہر ڈاکٹر کی اپنی ٹیکنیک ہے میری اپنی ٹیکنیک ہے. تو اگر میں پی آر پی کو آپ کو جھوٹ بول کے بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں پی آر پی بھی شاید صحیح نہ بنا رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ سارا پروسیس کتنا پین لیس ہے یا کتنی اس میں پین برداشت کرنی ہوتی ہے؟ پین کا جو کانسیپٹ ہے نا آپریشن میں وہ 150-200 سال پرانا ہے. اس کے بعد سے جب سے انیستھیزیا لوکل انیستھیزیا آیا تھا تو پین ہونی کسی کو نہیں چاہیے. یہ جو ہم اسپتالوں میں چیخیں سنتے ہیں نا یہ ڈاکٹروں کی بدتمیزی ہے. سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ پین کو آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے چیختے ہوئے بچے کا آپریشن کرنا بدتمیزی ہے. عقل مندی نہیں. پیشنٹ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اپنے کام میں لگے ہوئے بدتمیزی ہے. سو بیسیکلی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر ہم لوکل انیستھیزیا دیتے ہیں اسے رنگ بلاک کہا جاتا ہے. یعنی ایک سوئی لگنے کی پین کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے پہلی سوئی ہے سوئی چبھے گی آپ کو. ٹھیک ہے سوئی چبھنے کے بعد جب دوائی جائے گی سوئی کے ساتھ اس کی بھی درد ہوتی ہے. اب مزید سوئی کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو سوئی محسوس ہو. دوائی جانے کی تکلیف قابل قبول ہے اور وہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ نے جو سوچ لیا ہے. اٹ از سم تھنگ کہ کسی کو مسئلہ نہیں پڑتا اسے سوائے ان کو کہ جن کو سوئی کا فوبیا ہے. پیپل آر ویری کمفرٹیبل ود اسٹرپ سرجری جسے لینئر اسکار سرجری کہتے ہیں. پیپل آر مور کمفرٹیبل ود ایف یو ای سرجری کیونکہ اس کے اندر ان کو ٹانکوں کا خوف نہیں ملتا. سو اٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ورلڈ. ہاں یہ کہہ دینا کہ پین فری ہے یہ ان ایتھیکل ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ تو ہے لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. ہاں وہ دوسرا جو کانسیپٹ میں آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے آپریشن کے بعد کی تکلیف. میں نے جب آپ کو سن کر دیا نا تو اب آپ کو تکلیف کسی قسم کی نہیں ہے. اب میں رات کو آپ کو سن کر کے بھیجوں گا 4-5 گھنٹے تک آپ سن رہیں گے. اس کے بعد رات کو آپ درد کی گولی کھا لیں گے تو وہ کور کر لے گی. تو میرا پرسنل نمبر میرے ہر پیشنٹ کے پاس ہے. مجھے کو 15-20 سال کی پریکٹس میں یہ نہیں یاد کہ کوئی مجھے فون کر کے تنگ کرو ڈاکٹر صاحب مر گئے برباد ہو گئے لٹ گئے ایسا کچھ نہیں ہوتا. میکسیمم کال آتی ہے تو رات کو آ جاتی ہے. ادروائز اگلے دن کی کال شاید میں کہہ سکتا ہوں 10 سے 12 آئی ہوں گی مجھے آج تک. تیسرے چوتھے دن کبھی کال نہیں آئی. پیپل آر کمفرٹیبل تو کال نہیں کرتے نا. میرا تو پرسنل نمبر ہے اور یہاں پہ کسی ڈاکٹر کا پرسنل نمبر ہو تو جان کو عذاب ڈال دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالوں کو جو مالش کی جاتی ہے چمپی کی جاتی ہے اس سے بھی سنا بال بہت مضبوط. مزے لیں آپ ضرور لیں فائدہ کوئی نہیں. اچھا اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تیل سے آپ کی جلد کا بال نہیں اگنے والا. اچھی خبر ڈاکٹر سستی خبر بھی دینا. اچھا حجامہ جو کروایا جاتا ہے جی بالکل اس میں پی آر پی کی چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے بیسیکلی پی آر پی کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اور حجامے والوں کی دکان چل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے زخم سر کے اوپر جب لگے ہوتے ہیں نا تو پی آر پی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. بس دیٹ از اباؤٹ اٹ. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ آج کل نئی تھراپیز آ رہی ہیں کچھ سیرم بیچ رہا ہے اور پتہ نہیں مشکل ہمیں ایگزوسوم ہے اور پتہ نہیں بڑے اچھے ویلاگز بن رہے ہیں اس کے اوپر. اورنجز اینڈ مینگوز اور مینگوز والے ویلاگز بھی بن رہے ہیں. دیکھیں جی مہنگی چیز ہے. ایکسوسوم کہتے ہیں ایک ایسے انفارمیشن کو جو ایک سیل دوسرے کو دیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے اس کو ایکسوسوم کہتے ہیں. ایکسوسوم از این ایکسپیریمنٹل تھراپی. اچھا ابھی تک کہیں آگے جا کے یہ کیا کرے گا
جیسے آپ کی جو ویکسین تھی نا، آپ کی RNA ویکسین وغیرہ سب کچھ، یہ ایگزوزوم تقریباً آپ اسی طرف سوچ لیں. ٹھیک ہے. اب جو RNA ویکسین نے تباہی مچائی ہوئی ہے دنیا میں، جو ہارٹ اس کا نہیں پتا چل رہا آپ کو. ٹھیک ہے. سو یہ اسی طرح کا ایکسپیریمنٹ ہے. میرے لوگوں سے پیسے لے کے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے، یہ مجھے قابل قبول نہیں. باہر کی دنیا میں تو پیشنٹ کے اوپر باقاعدہ پیسے دے کے یہ کیا جا رہا ہے. میرے لوگوں سے کیوں پیسے لے کے کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح سے ریجنرا یا اسٹیم سیل تھراپی یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، اٹ از ایکسپیریمنٹل ناٹ اپرووڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں کروانی چاہیے ان شارٹ. اب ایکسپیریمنٹ ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن یو شوڈ نو کہ اٹس این ایکسپیریمنٹ. اوکے ٹھیک ہے. کرنا چاہیے ضرور کریں. کروانا چاہیے. کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن یو آر مور دین. اب میں تو پیشنٹ کو، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے پیشنٹ کو بہت منع کیا، ایکسپیریمنٹل ہے، وہ راضی ہو گیا. تو بھائی میرے سر پہ کوئی فرشتوں والا ہیلو نہیں ہے، نہ پا رہے کو مجھے پیسے دے رہے، میں کیوں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. بٹ دین اگین اس کو 1000 دفعہ بتانا ضروری ہے کہ ایکسپیریمنٹل ہے. آگے جا کے یہ کدھر چلا جائے ہمیں نہیں پتا، یہ کینسرز بنا دے ہمیں نہیں پتا، بٹ دا ٹریٹمنٹ از دیئر. 100 میں سے 10-20 لوگوں کو فائدہ بھی دے رہی ہے. ٹریٹمنٹس آر دیئر. لیکن آپ 2.5-3 لاکھ روپیہ جب اس پہ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ اسٹیم سیل تھراپی ریجنرا کی کاسٹ ہے، تو یو شوڈ نو دیٹ اٹ از این ایکسپیریمنٹ. آپ کو کبھی بھی کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے. یس. اور افیکٹو بھی ہے کہ نہیں افیکٹو، اس کا بھی کوئی فائدہ. جو FDA جس کو اپروو کرتی ہے نا، وہ اس کو اپروو کرتی ہے کہ جس تھراپی کا کوئی فائدہ ہو. نن آف دیز ٹریٹمنٹس آر FDA اپرووڈ. آپ انٹرنیٹ پہ ان کا نام لکھیں گے، گوگل بند کر دے گا ویب سائٹ کو. ٹھیک ہے. سو یہاں سے آپ ذہن لگا لیجئے کہ اٹس این ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ. جو دنیا میں ابھی کنٹروورسیز چل رہی ہیں اس کے اوپر، اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرتے ہیں، اس کے فائنینشیل گولز شامل ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. میں جہاں بیٹھا ہوں مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. میں اپنے پیشنٹ کو الو بنا کے پریکٹس نہیں کر سکتا. تبھی تو یہ PRP کی باتیں کی ہے میں نے ساری. ڈاکٹر صاحب یہ سیرم بیچتے ہیں، اس میں پروفیٹیبلٹی کا ایشو ہے. حجاموں تک کا مسئلہ رہنے دیں اس کو. یہ سیرمز وغیرہ جو نا، یہ حجام تک کے بالوں کو اچھے خاصے ڈاکٹر بیچ رہے ہیں تو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک سب ٹھیک ہے. آپ 4000 کی چیز بیچیں گے، 1000 جیب میں جائے گا. اسی طرح شیمپوز بھی ہیں، اسی طرح ملٹی وائٹامن بھی، ملٹی وائٹامن بھی ہے، شیمپوز بھی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہے. کوئی شیمپو آپ کو شاید فائدہ دے شاید نہ دے. ٹھیک ہے. لیکن اپروول نہیں ہے کسی چیز کے بعد، ڈاکومنٹڈ اس کا پروف نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے، ایکسپیریمنٹس پورے نہیں ہیں اس کے اوپر. ابھی تک کسی چیز نے اپنے آپ کو پروو نہیں کیا. اب جیسے کرینبیری جوس ہے، وی نو کے بال اچھے کرتا ہے، DHT روکتا ہے، تو مجھ سے بہت بڑی چیز فینسٹرائڈ دے رہے ہیں نا DHT روکنے کے لیے، تو کرینبیری جوس بھی روکتا ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے پیے، ضرور پیے. کرینبیری جوس کے اندر مطلب وہ روکنے کی پراپرٹی ہے DHT. اسی تو ہم نے جو پڑھ لکھ کے ایک دوائی میں بنا کے آپ کو دے رہے ہیں، اس کے اوپر کئی ہزاروں کے ایکسپیریمنٹس شامل ہے. لوگوں کو کامیابی ملی ہے تو اس کو اپروو کیا FDA نے. FDA ویسے فیڈرل ڈرگ اتھارٹی آف USA ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گرے ہیئر کا ایشو ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے گرے ہیئر کی. آئی ایگری ود یو. کوئی علاج نہیں ہے، کوئی کوئی علاج نہیں ہے. سمپل آنسر ہے اس کا، کوئی علاج نہیں ہے. ہاں میں 1000 چیزیں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے PRP سے ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے وائٹامن سے ٹھیک ہو جائے. نو گرے نام کئی قسم کی وائٹامنس موجود ہیں، ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپروو نہیں ہے اگین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹ تو ہیئر ڈائی میں کیا خرابی، یہ کر لیں. ڈائی لگا لیں، سمپل از دیٹ. 15-20 دن مطلب میرے پہ نہ آئے کہ میں کہوں کہ اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. سمپل میلانن ہے آپ کی جڑوں کی روٹ کے اندر، وہ ختم ہو گیا، وہ نہیں نکل رہا. اب گرے ہیئر بیمار نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا. وہ عام بال سے عام طور پہ تھوڑا بہت موٹا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہو جاتا ہے. وہ جو انور مقصود صاحب کے بال ہیں نا، وہ پتلے وائٹ ہیئر، وہ کہہ سکتے ہیں پرانے ہو گئے اب. لیکن گرے ہیئر کو اتنی بڑی بیماری نہیں جس سے آپ پریشان ہو. اس سے پلگ تو بے شک نہ کرے کہ آپ جو سوچتے ہیں میں پلگ کر لوں گا تو پھر نہیں آئے گا. کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پہ میلانن ادھر ختم ہوا ہے تو کچھ عرصے بعد ادھر والا بھی ختم ہو جائے گا، پھر اور آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ گرے ہیئر کو پلگ کرنے سے اور 10 بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یعنی عام زبان میں سمجھیں کوئی کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کے بال کو بلیک رکھتا ہے. یس، اٹس اے سیل. ایک سیل ہے جو کہ ایک میلانن نام کی چیز نکالتا ہے جس سے آپ کا بال بلیک رہتا ہے. وہ سیل مک گیا جی، ٹھیک ہو گیا، اس لیے گرے ہو گئے. اس لیے گرے ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیئر ڈرائر استعمال کیا جاتا ہے یا اسٹریٹنر، یہ سیف ہوتا ہے بالوں کے لیے؟ 2 الگ الگ سوال ہے. ہیئر ڈرائر کوئی خاص نقصان نہیں کرتا، پر بہت زیادہ گرم نہ کریں اس کو. گرم جیسے اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں اس طرح بال بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. سو ٹرائی ناٹ ٹو ہیٹ اٹ. اور جو اسٹریٹنر کی تو بات ہے، وہ تو استری کرنا ہو گیا نا چمڑے کے اوپر. آپ اپنی جیکٹ کو کتنی کو استری کرتے ہیں، تو بالوں کو بھی مہربانی کر کے مت کیا کریں. باقاعدہ نوٹس آ جاتی ہیں بالوں میں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں خواتین کے. بہت شوق ہے خواتین کو اسٹریٹ کرنے کا، بٹ دین ایونچولی دے لوز دیٹ ہیئر. اور ایک خاتون کا ایک بال 2 سے 3 سال میں لمبا ہوتا ہے.
سو وہ 2 سے 3 سال کی اپنی جو لمبائی کا ٹائم ہے وہ خراب کر کے وہ بال تو ٹوٹ کے گر جائے گا نا ایونچولی. سو دے شوڈ اوائڈ اسٹریٹننگ اٹ. اس کے علاوہ جو ایک ٹریٹمنٹ آ گیا جی بالکل بال آپ کے 1 سال اسٹریٹ رہے گا. ویلا اسٹریٹننگ کریم یا اس طرح کی جتنی بھی اسٹریٹننگ کریم ہے اس کو مختلف نام مل گئے. پروٹین ٹریٹمنٹ کا, کیراٹن ٹریٹمنٹ کا, یہ سب ایک چیز ہے. اسٹریٹننگ آف ہیئر 6 مہینے میں 2 دفعہ کریں گے, بال گل کے گر جائے گا. سو بی شور کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے, بہت مصیبت ہے, تو 2-3 سالوں میں 1 آدھ دفعہ کر لیا, اس سے آگے نہیں. لیٹ دا ہیئر ہیل, اس کے بعد اس کو پھر سے اسٹریٹ کریں. کیونکہ اسٹریٹننگ عام طور پہ کہانی ہے کہ اسٹریٹ کرائے تھے پھر بال گر گئے. وہ گرنا شروع وہاں سے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے نہیں گرتے, لیکن وہ بال ٹوٹ جاتا ہے, پھر جینیٹک آپ کا پوشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیئر اسپرے اور جیل کا استعمال, دیر از نو ہارم ان دیٹ. جو مرضی استعمال کریں, جتنا مرضی استعمال کریں. گھٹیا کمپنیز کا نہ استعمال کریں. کمپنیز میں انڈورس کرتا نہیں, میرے کول نہیں آتے تھے, میں انڈورس نہیں کرتا, لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ ہمارا نہیں, یہ حجاموں کا شعبہ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جی ہم نے ہیئر جیل استعمال کی تو اس کے ساتھ بال ہمارے گر گئے, یا ہم لوگوں نے ہیئر اسپرے استعمال کی کچھ عرصے بعد ہمارے بال گرنا شروع ہو گئے, اور ہم ٹریول کر گئے تو اس علاقے میں گئے تو بال گر گئے. یہ سب باتیں ٹھیک ہے بھائی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 2 حصے کے سر کے بال ہیں, یہ والا بھی ہے اور یہ والا بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا تھا نا, یہ کیوں بچ گئے, یہ کیوں گر گئے. جس کے یہ جاتے ہیں وہ جینیٹک پیٹرن پہ گنجا ہے. کتنے ہیں؟ مور دین 50%. مور دین 50% آف مین آر بارڈ. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں تو یہ امارت کی نشانی تھی, اب یہ برائی ہے کیونکہ ٹرانسپلانٹ آ چکا ہے. تو ہاں, ڈھنگ کا بندہ دیکھیں, ٹرانسپلانٹ کرائیں. ڈاکٹر صاحب ترکی جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے کوئی $2 بلین کما رہا ہے, اچھے خاصے پیسے ہیں, تو پاکستان اس پہ پیچھے کیوں ہے؟ بڑا تکلیف دہ جملہ روزانہ سننے کو ملتا ہے کہ ترکی اتنے میں کر رہے ہیں, آپ بھی اتنے میں کر رہے ہیں. بھائی آپ کو ترکی والوں کی شکلیں آپ نے دیکھی ہیں, سب گورے, ان کا ٹیکنیشین بھی گورا, ترکی والا بھی, ڈاکٹر بھی گورا, اور انگریزی کسی کو نہیں آتی. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جس سے آپ آپریشن کرا رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے کہ ٹیکنیشین ہے؟ ان کی حکومت نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے کہ ٹیکنیشین بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر بن کے. اور پھر ان کی انڈسٹری کے اندر ایئر لائن شامل ہے, ان کی انڈسٹری کے اندر ہوٹل انڈسٹری شامل ہے, ٹورزم انڈسٹری شامل ہے. تو یہ سب مل کے جس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ہم کیونکہ باہر والوں کے فریفتہ شدائی ہیں, ہم چلے جاتے ہیں. بے شمار اوور ایکسٹریکٹڈ ڈونرز ہمارے پاس آتے ہیں, بے شمار غلط ہیئر لائنز ہمارے پاس آتی ہیں جو ہم ٹھیک کرتے ہیں. اور اب ترکی کی انڈسٹری ویسے اس غلط حرکتوں کی وجہ سے کافی زیادہ حد تک گر چکی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو بلیک مارکیٹنگ کا لیڈر کہتے ہیں اپنے کام میں. سو ترکی کے اوپر آپ نے جانا ہے, آپ وزٹ کرنے ضرور جائیں, سیر کریں. ہیئر ٹرانسپلانٹ پورا یورپ وہاں سے کرانے آ رہا ہے, پورا امریکہ کرانے سے آ رہا ہے, وہ پیسے بچانے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ اس سے کرانا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جس کو آپ ایونچولی پکڑ بھی سکتے ہیں. مجھے پکڑے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں پکڑے. آپ ضرور پوچھیں کہ کیوں رزلٹ نہیں آیا, میں اس کا جواب دے ہوں, میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو جملہ ہے نا کہ گارنٹی دے دیں, گارنٹی میڈیکل پریکٹس میں نہیں ہوتی. دیر از نو گارنٹی. I will try my best and I am responsible for your bad result. It's a plain fact. میں کمرشلی آپ سے پیسے لے رہا ہوں, زیادہ پیسے لے رہا ہوں, اور جتنے زیادہ لے رہا ہوں اتنا میں ریسپانسبل ہوں. ایک کلینک ہے, وہاں پہ 60,000 کی 6 سرجریاں ہوں گی, اور میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی ایک سرجری کروں گا, تو پیشنٹ کس کا گریبان زیادہ پکڑے گا؟ 60,000 کو جہاں پہ دیا ہے کہ 2 لاکھ والے کو. 2 لاکھ والے کا تو میرے لیے تو زیادہ رسک ہے نا, زیادہ پیسوں میں کرنا. یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا, 60,000 والا جا کے پوچھتا ہے, نہ 3 لاکھ والا کو پوچھتا ہے. پوچھو تو صحیح کہ کس نے کیا کیا ہے. میں رسپانسبل ہوں, آئی ایم حالانکہ بنتا نہیں ہے میرا ایتھیکلی لیگلی رسپانسبل ہونا, لیکن کیونکہ میں نے اسے کمرشلی ڈیل کیا ہے, تو اف آئی ہیو اے بیڈ ریزلٹ آئی ایم رسپانسبل فار اے بیڈ ریپوٹیشن. اب میں 19-20 سال سے کوئی اچھے ریزلٹ دے رہا ہوں تو عزت بنائیے نا. ڈاکٹر صاحب پوڈ کاسٹ میں شرکت کا بہت شکریہ. بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. آخر میں اپنے شہر میں آیا ہوں, تو کوئی نہ کوئی تو ہو کہ مجھے بتانے کے لیے کہ یہاں کیا چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تھینک یو فار کالنگ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پوڈ کاسٹ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اور ڈاکٹر صاحب 19 سال اسلام آباد میں سرو کرنے کے بعد لاہور اپنی جنم بھومی آئے ہیں, اور ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو اس طرف جانا چاہتے ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں, اور کچھ بہتر مشورے یا بہتر سرجری کے گاہک ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.